आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कलाम मुक़द्दस में से पहला तस्लीफ़ उसका 5वां बाब 12 आयत से, और ऐ भाइयों हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और कुरान में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेलमिलाप रखो। और ऐ भाइयों हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि खुदा के कलाम में जो विर्द मेरे और आपके सामने जिसकी तलावत की गई है, इसमें जो स्पिरिचुअल लीडर हैं लिखा जो मेहनत करते हैं, तो किस किस्म की मेहनत करते हैं। और इसका जिक्र हमें पहला तिमुथियुस 5:17 आयत में मिलता है। वो जो कलाम सुनाने में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, वो 2 इज्जत के लायक समझे जाएं। तो एक जो मजहबी रहनुमा है, जो पासबान है, जो पेशवा है, उसका काम है कि वो सुस्त ना हो, उसका काम है कि वो मेहनती हो और किस किस्म की मेहनत करे, कलाम सुनाने में मेहनत करे। तो इसका क्या तरीका है कि वो लोगों की जरूरत और खुदा की मर्जी का ख्याल रखे और इसके साथ साथ भरपूर क्या करे, स्टडी करे, कलाम मुक़द्दस को पढ़े और साथ ही साथ मुसलसल दुआ करे कि खुदा लोगों की जरूरत और जो तेरी पाक मर्जी है वो कलाम मुझे अता फरमा, और उसमें मेहनत करे, उसकी तैयारी में, उसको प्रिपेयर करने में। क्योंकि इसमें अलमिया है कि मैं ईमान रखता हूं कि जो लोग जिनकी बुलाहट है वो यकीनन ऐसा ही करते हैं कि वो ज्यादा मेहनत करते हैं जो उनकी ड्यूटी है, और वो स्टडी करते हैं और घुटनों के बल होकर खुदा से मदद मांगते हैं। ये दोनों बराबर। अगर आप सिर्फ स्टडी करते हैं और खुदा से घुटनों के बल होकर मदद नहीं मांगते तो खाली इल्म लोगों तक जाएगा, पाक रूह का जो इन्फ्लुएंस है, असर है, वो नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ घुटनों के बल होकर दुआ करते रहें तो अच्छी बात है, लेकिन आप टीचर नहीं है, टीचर के लिए जरूरी है स्टडी करें। मैंने ये सब खादिमों से नहीं, लेकिन कई खादिमों से सुना, ओ थैंक्स गॉड कि मैं रास्ते में साइकिल पर आ रहा था, मोटरसाइकिल पर आ रहा था, खुदा के पाक ने मुझे बताया इस आयत पर पैगाम दे दो। हो सकता है वो जिस लिहाज से कह रहा हो, लेकिन मैं इसको तस्लीम इसलिए नहीं करता कि अगर मैं बाकायदा पादरी हूं तो फिर मोटरसाइकिल पर नहीं, मुझे घर में स्टडी करके इस पुलपट तक क्या करना है, आना है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि रास्ते में चलते हुए, तो इसका मतलब है कि पूरा हफ्ता मैंने खुदा के पाक रूह से हिदायत नहीं मांगी, पूरा हफ्ता मैंने कलाम मुक़द्दस की स्टडी नहीं की, जो मेरी क्या थी, जिम्मेदारी थी। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जो पेशवा है, जो मजहबी रहनुमा है, उन्हें मेहनत के सबब से, मेहनत क्या है,
اور محنت کا ذکر بتایا گیا ہے وہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں. اور یہ بڑا ہی اہم بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسٹیفنس وہ 7 رکنی کمیٹی بنائی، کیوں بنائی؟ خدا کے بندہ پترس رسول نے یہ فیل کیا، اس نے دوسرے رسولوں کو بتایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کلام کی خدمت کو پیچھے کر کے یہ کمیٹیوں کا کام کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں کلام کی خدمت کے لیے چنا ہے. لہذا یہ کھانا کھانے والی کمیٹی نے اور بندے رکھے اور ہم خدا کے کلام کو اول درجہ دیں. تو ایک مذہبی رہنما کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے تو وہ کلام سنانے میں محنت کرے. صرف راستے میں آتے ہوئے یہ کہہ دے کہ خدا کے پاک روح نے مجھے یہ عہد دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے 7 دن خدا کے پاک روح سے نہ رہنمائی مانگی ہے نہ اسٹڈی کی ہے. تو یہ مجھ سمیت جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ انہیں باقاعدہ بائبل اسٹڈی کرنی چاہیے. انہیں باقاعدہ وہ کلام جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ خدا سے مانگنا چاہیے. اور جب آپ وہ کلام جو لوگوں کی ضرورت ہے مانگیں گے تو وہ کلام لوگوں کو لگے گا، ان کے زخموں پر لگے گا، ان کے گناہوں پر لگے گا. کیونکہ جب آپ ایسے ہی راستے میں چلتے ہوئے اپنی مرضی سے کلام سنائیں گے تو وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث نہیں ہوگا، وہ بر وقت کلام نہیں ہوگا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے فرمایا میں نے نبیوں کو بر وقت کلام دیا. اور بر وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گناہ کی حالت میں ہو، جب آپ کی ضرورت ہو، تب وہ کلام آپ تک پہنچ جائے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں پادری لگا کے سناتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خدا کی برکت ہے کہ جو میرے اندر ہو رہا ہے وہ خدا کو علم ہے اور وہی پیغام مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے گناہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو مذہبی رہنما ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کلام سنانے میں کیا کریں؟ محنت کریں، پریپیئر کریں، خدا کی مرضی معلوم کریں. آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ جو میں پریپیئر کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک خاتون یا کوئی بہن اچھا کھانا بناتی ہے، آپ آدھا کلو مرغی اس کو لا کے دیں، آپ بھی لے لیں، ایک کوئی اور بندہ لے لیں، بنائیں. تو کبھی کبھی جو سالن ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بندے کو بھوک نہ ہو تو بھی کیا کر لیتا ہے؟ کھا لیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک بھی ہو تو آپ وہ کھانا نہیں کھاتے. تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو پریپیئر کر رہا ہے وہ اس نے بہتر طریقے سے اس کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. تو آپ یہ بھی ایک، جب آپ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے وہ چنتے ہیں حصہ اور خدا کی پاک روح کی قوت سے وہ سناتے ہیں تو یقیناً لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا. تو اسی لیے خدا کے خادموں کے لیے مجھ سمیت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلام سنانے میں کیا کرے؟ محنت کرے. پھر آگے لکھا بائبل مقدس میں کہ ان کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو پیشوا ہیں، اس کے لیے انگریزی میں لکھا ہے اوور یو ان دی لارڈ، یعنی خدا نے ان کو آپ پر کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ آپ ان کی بات کو کیا کریں؟ مانیں، ان کی رسپیکٹ کریں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رسپیکٹ کریں؟ تو بائبل مقدس اس کے بارے میں کہتی ہے، اگر آپ عبرانیوں کا خط
اس کا 13واں باب اور 17 آیت پڑھیں تو لکھا ہے اپنے پیشواؤں کے کیا رہو، فرما بردار اور تابع رہو. اور اس کے لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں obey your leaders, obey your leaders. اور پھر آگے لکھا ہے submit to their authority. یعنی جو رہنما ہے اس کا حکم مانو اور اس کے اختیار کے آگے سبمٹ کا مطلب ہے ہتھیار ڈال دینا. اب اس کو پاسبانوں کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا وہ منمانی کرے. یہ بائبل مقدس ہرگز اجازت نہیں دیتی. لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے، اپوائنٹڈ ہے. اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ وہ آپ ان کے اختیار کو مانیں. کیا وہ بے گناہ ہے؟ ہرگز نہیں. کیا وہ آپ سے زیادہ روحانی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا وہ آپ سے زیادہ ان کا مرتبہ؟ ہرگز نہیں. اس وجہ سے ان کے اختیار کے نیچے رہیں کیونکہ خدا نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، خدا نے ان کو مقرر کیا ہے. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس نے مجھے مقرر کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے. اور جب جس نے اپوائنٹ کیا ہے، جب آپ اس آدمی کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ اس کے اپوائنٹ کرنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ چیلنج کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل مقدس میں موسیٰ کی زندگی کے اندر کچھ خاندانوں نے اس کے اختیار کو چیلنج کیا اور اس کی کہانی آپ جانتے ہیں. پھر لیڈروں نے چیلنج کیا، آگ نکلی. اور پھر اس کی بہن اور بھائی نے چیلنج کیا اور ان کو کوڑ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کے اپوائنٹڈ کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ روحانی زیادہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ گناہگار ہو اور وہ بے گناہ، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اپوائنٹڈ کا ہے، مقرر کیا ہے. اور وہ خدا جس نے مقرر کیا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے کیا رہو، تابع رہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو چرچز کے اندر جھگڑے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے اختیار کے نیچے نہیں ہیں. اور یہ اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. جب آپ بائبل مقدس پوری پڑھتے ہیں لیکن اس کو کیوں نہیں پڑھتے جو خدا نے حکم دیا ہے؟ یہاں تک کہ یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی لاش پر میکائیل فرشتے نے ابلیس کے ساتھ جب بحث و تکرار ہو رہی تھی تو اس نے اس سے کہا کہ خدا تجھے ملامت کرے. میکائیل فرشتے نے شیطان پر بھی لعنت نہیں کی. اور آج لوگوں کا حال یہ ہے، یہ پادریوں پر لعنتیں کرتے، پادریوں کو گالیاں نکالتے، پاسبانوں کو کرٹیسائز کرتے، جبکہ خود گناہ میں زندگی گزارتے. اور یہی ان کی لعنت کا باعث ہے کیونکہ خدا نے جن کو اختیار دیا ہے وہ ان کے خلاف کینہ رکھتے ہیں. خدا نے جن کو اختیار دیا ہے ان کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں. خدا نے جن کو اختیار دیا ہے ان کے خلاف کدورت اور نفرت رکھتے ہیں. تو کیسے برکت پائیں گے؟ اب بائبل کی تاریخ پڑھیں. یہاں تک کہ خدا کے کلام میں سے خدا کیوں داؤد کو پسند کرتا ہے کہ ساؤل رد کیا ہوا ہے. داؤد کے اندر خدا کی روح ہے اور ساؤل کے اندر بری روح. لیکن جب اس کے ساتھیوں نے کہا اس کا سر تلوار سے قلم کر دے، خدا کے بندہ داؤد نے کہا نہ، میں خدا کے منصوب پر ہاتھ چلا کر خدا کا گناہگار کیوں بنوں؟ اب اس کے اندر تو خدا کی روح نہیں ہے، لیکن خدا کا بندہ داؤد ڈرتا ہے کہ خدا نے اسے بادشاہ اپوائنٹ کیا ہے، گو رد کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بادشاہ ہے.
لوگ پادریوں پر لعنتیں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اور اسی لعنت کا شکار خود ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے خدا کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ خدا آسمان سے دیکھتا ہے۔ آپ کے اندر کرٹیسائز ہے، کینہ ہے، یہ خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کی بہن اور بھائی موسیٰ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، کیا موسیٰ نے شکایت کی خدا کے آگے؟ بولے بھائی، موسیٰ نے خدا کے آگے شکایت کی؟ شاید موسیٰ کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کس کو پتہ چل گیا؟ بولے بھائی، کس کو پتہ چل گیا؟ خدا کو۔ اور موسیٰ نے نہیں کہا کہ خدا ان کو ایسا کر ویسا، خدا نیچے آ گیا کہ میرے بندہ کے خلاف تمہیں خیال نہ آیا، ڈر نہیں آیا؟ ڈرنا چاہیے تھا کہ میں نے اس کو پوائنٹ کیا اور تمہیں ڈر نہیں آیا۔ اس لیے خدا کا غضب بھڑکا اور مریم کیا ہو گئی؟ کوڑی ہو گئی۔ تو یہاں موسیٰ نے شکایت نہیں کی، تو خدا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو شخص اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، قدورت رکھتا ہے، نکتہ چینی اور کرٹیسائز کرتا ہے، خادموں کی عزت نہیں کرتا، بائبل میں لکھا ہے کہ محبت سے بڑی عزت کرو۔ اور یہ لوگوں کا یہ محاورہ ہی جھوٹا اور غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، ساتھ لانتے بھی کرتا ہوں۔ تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے لیے کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں، جس سے آپ محبت سے عزت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کینہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کینہ رکھتے ہیں تو پھر آپ محبت نہیں کرتے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم محبت رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے محبت کے ساتھ بڑی عزت کرو۔ کن کی؟ جو آپ کے کیا ہیں؟ پیشوا ہے۔ بولے ذرا، کن کی؟ جو آپ کے پیشوا۔ اور کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم لعنت کے نیچے کیوں ہیں، کیونکہ ہم اپنے پیشواؤں کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ اور جب ہم اپنے پیشواؤں کی عزت نہیں کرتے، ہم خدا کی عزت نہیں کرتے جس نے ان کو کیا کیا ہے؟ اپوائنٹڈ، جس نے ان کو مقرر کیا ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ پہلی بات خدا کا یہ حکم ہے جو خادم ہے کہ وہ اس کام میں محنت کرے، کلام سنانے میں محنت کرے، اور وہ بائبل سٹڈی کریں اور ساتھ دعا کریں اور خدا کو کہیں میں خود یہی طریقہ استعمال کرتا ہوں، آج شام کو میں پھر دعا کروں گا کہ خدا اگلے اتوار کے لیے لوگوں کی کیا ضرورت اور تیری کیا پاک مرضی ہے وہ مجھ پر ظاہر کر، اور ساتھ ہی ساتھ پورا ہفتہ سٹڈی کروں گا کئی گھنٹے، اور پھر ساتھ دعا کروں گا، اور پھر اس کے بعد جو خدا میری رہنمائی کرے گا اس پیغام کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور میں نے 31 ایئرز 31 برسوں میں یہی طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ پاسبانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس خدمت کو خدمت سمجھیں، اس خدمت میں محنت کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹے کرسی پر بیٹھا رہتا ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھتے ہیں، میری بیوی اور بچے تو دیکھتے ہیں میں کتنی دعا کرتا ہوں، آپ کو نہیں پتا۔ لیکن جو کلام آپ تک پہنچتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو سینس رکھتے ہیں، جو دانشمند ہیں، وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مطالعہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ میرے لیے بھی خدا کا کلام ہے آج کہ جو لوگ دیگر مذہبی رہنما ہیں کہ وہ اس خدمت کو خدمت سمجھیں اور اس میں محنت کریں، کلام سنانے میں کیا کریں؟ محنت کریں، کام چور نہ ہوں، اور اس کلام کی خدمت کے لیے سٹڈی کریں اور پاک روح کی مدد مانگے گھٹنوں کے بل ہو کر، تاکہ کلام پرتاثیر ہو۔ اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ پیشوا، انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ نصیحت کرے، یہاں تک کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول
थिमोथियुस को कहता है कि कलीसिया में अगर जरूरत पड़े तो लोगों के सामने क्या कर, मलामत कर। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम वो कहते हैं कि बस भाई मुझे अंदर टेढ़ तो रहना। मुझे याद है मास्टर जेम्स हमारी सेशन के मेंबर होते थे और बच्चे यहाँ खेलते थे, तो मैंने ड्यूटी लगाई कि आप मास्टर साहब कोई बच्चा गड़बड़ करे तो उसको पकड़ना। एक और बच्चा था तो मैं देख रहा था, वो भी देख रहे थे पीछे। तो माँ का काम है, बच्चा उछल कूद रहा है तो उसको पकड़े, एक दो दफा रोएगा, उसके बाद बच्चा सीख जाएगा कि ये चर्च है, पार्क नहीं है। जब वो माँ पकड़ नहीं रही थी तो मास्टर जेम्स साहब पीछे से आए, उन्होंने उस बच्चे को बाल से पकड़ा और पीछे ले गए। तो जी माँ भी गुस्से ना उठी तो बच्चा ले आएगा जो असी हो इस चर्च नहीं होंगे। अब ये रवैया देखो, पालूस रसूल क्या कह रहा है कि कलीसिया के सामने क्या कर, मलामत कर। तो माँ बाप को सोचना चाहिए ये चर्च है, ये पार्क नहीं है। क्या बैठे हो बच्चे डांस करें, उछले कूदे, ये चर्च है। किसने सिखाना है? आपने। और जब आप नहीं सिखाएंगे तो चर्च की इंतजामिया तो सिखाएगी और फिर आपको गुस्सा लगे, लो जी मैं चर्च ही नहीं होगा। तो ये हालत है हमारी, क्योंकि हमारे अंदर तकब्बर है। हम चर्च में आकर भी तकब्बर दिखाते हैं, हम मलामत सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि पासबान जो है वो मलामत करे। अगर कलीसिया को जरूरत है मलामत की तो वो नसीहत करे, मलामत करे। लेकिन हमारे यहाँ ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम चर्च में भी अपनी इज्जत, अपनी ताकत, अपनी चीजें लेकर आते हैं। यहाँ हम अपने आप को सरेंडर करते ही नहीं है। यही वजह है कि खुदा के कलाम में लिखा है जब तू खुदा के घर में दाखिल हो तो अपना कदम संजीदगी से रख, क्योंकि तू खुदावंदों के खुदा के पास जा रहा है। ये ड्राइंग रूम नहीं है, ये खुदा की घर है और उसके अंदर आप कदम रख रहे हैं ताकि आपका रवैया, आपकी सोच क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्यों बेबरकत हैं? क्योंकि उनका रवैया ही दुरुस्त, चर्च के अंदर कदम रखने का रवैया दुरुस्त नहीं है। मुझे याद है, नाम नहीं दूंगा, एक दौर था, एक बंदा था, उसने 2 मेंबरशिप ली थी, एक चर्च ऑफ पाकिस्तान की, एक किसी और चर्च की। तो किसी ने पूछा कि साला आप तो लाल चर्च में भी जाते हैं। उसने कहा ये दूसरा कार्ड मैंने फटा डालने के लिए लिया है। ये हालत है हमारी बात। तो बाहर लोग मेंबर इसलिए बनते हैं कि वो शोर डाल सके, झगड़ा कर सके, ताकत का इस्तेमाल कर सके, और उनका अंजाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो खुदा और उसके सिस्टम को ललकार रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी चलती हुई सांसें सिर्फ किसी के कहने की बात है। बंदा तमाम हो जाए। ये बंदा जब ताकत में आता है ना, बंदा नहीं रहता है, ये फिर लूसीफर का भाई बन जाता है। ये ताकत इतनी खराब है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। जब लूसीफर ताकत में आया सब कुछ भूल गया, और आज जमीन पर भी ऐसा हो रहा है कि जब इंसान के पास पैसे, ताकत आती है, वो कहता है मुझे किसी रिश्तेदार की भी और खुदा की भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, एक दिन जरूरत पड़ जाती है। ये हमारे कहने हैं। समसून ताकत के नशे में भूल गया, लेकिन एक वक्त उसे याद आया, अब रस्सियां तोड़ता है, रस्सियां टूट गई। हम ताकत के नशे में इतना दूर हो जाते हैं खुदा से, खुदा की कुदरत से, और अपने घमंड में इस कदर आगे चले जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि खुदा की भी जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि वो खुदा आपके लाड और प्यार देख रहा है। जिस दिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, आप इन रस्सियों को तोड़ नहीं सकते हैं जिनको आप उसकी ताकत से पहले तोड़ते रहे। इसलिए खुदा का काम मेरे और आपके लिए है, आए कलीसिया का फर्ज ये है कि वो खुदा के अख्तियार को चैलेंज ना करे, जो पेशवा है उनकी अतायत करें, मोहब्बत से उनकी बड़ी इज्जत करें। और जब आप ऐसा करेंगे, यकीनन ये बरकत का बाइस भी होगा और कलीसिया के अंदर अमन का बाइस भी होगा। जिन चर्चेस के अंदर
لوگ اپنے پیشواؤں کی عزت کرتے ہیں، وہاں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں مذہبی رہنماؤں کی کوئی عزت نہیں ہے. میں ایک مثال دوں گا. بلیو میں ایک کنونشن ہو رہی تھی، تو کنونشن کے اندر جو کوائر تھی اس کے یونیفارم کا مسئلہ اڑ گیا. کچھ بچیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ وائٹ سوٹ اور جو ہے وہ پرپل دوپٹہ، اور کچھ کہہ رہی تھی وائٹ سوٹ اور ریڈ دوپٹہ. اب یہ بات مجھ تک پہنچی اور میں نے سوچا کہ جو ریڈ والی کہہ رہی ہیں اگر ان کی بات مان لی تو وہ ناراض ہو جائیں گی، اگر وہ کہیں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی. تو میں نے کہا کہ برملا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، پادری صاحب فیصلہ کرے گا. تو میں نے بولا کہ سوٹ وائٹ ہی ہوگا اور دوپٹہ پنک ہو جائے گا. اب میں ان کی بات مان لوں گی، اب لڑائی نہیں ہے. لیکن اگر میں ریڈ والوں کی بات مان لیتا تو وہ دوسرے جو گروپ ہے وہ میرے کیا ہو جاتا، خلاف ہو جاتا. تو جہاں پاسبان کی بات کو، میں ڈکٹیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی پاسبان ڈکٹیٹر کرتا ہے تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے تو اس کو خدا پوچھے گا. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، خدا کی مرضی کے ساتھ کام کرنے چاہیے. تو یہاں دیکھیں کہ یہ جھگڑا ہونے سے اس لیے بچ گیا کہ دونوں نے اپنے خادم کی کیا کی ہے، عزت کی ہے. اور اگر وہ عزت نہ کرتے، اس اختیار کو نہ مانتے، فائنل جو ہے تو وہاں کیا پیدا ہو جاتا، جھگڑا. اور آج پاکستانی کلیسیوں میں جھگڑے کی یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ چودھری ہے، ہر بندہ جو چندہ دیتا ہے اس کے نال 4-5 گھر ہیں، انہیں تنگ کر کے رکھ دیتا ہے. بھائی مداخلت، ہر کام میں مداخلت. تو اس طرح یہ پاکستان کے اندر یہ بدنامی ہو رہی ہے. یہ کوئی مذہب کے لیے اچھا کام نہیں ہو رہا. اسی لیے بائبل مقدس میں اگر کلیسیوں کے اندر امن ہے تو امن بھی مشروط ہے اس بات سے کہ اگر کلیسیا وہ کام کرے جو خدا کہتا ہے اور پاسبان وہ کام کرے جو خدا کہتا ہے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو پھر کلیسیوں کے اندر امن بھی ہوگا، بھائی چارہ ہوگا اور خدا کے نام کو عزت اور جلال مل جائے گا. خدا یسوع مسیح مجھے میری ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو آپ کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.